अस्सलाम वालेकुम। जहांजेब अब्बासी एक नए यूट्यूब प्रोग्राम के साथ हाजिर है। इस वीडियो में दो मौज़ूआत जिसके ऊपर बात करेंगे। एक तो हमारा मौजू ये है कि भारत सफारती सतह के ऊपर एक मरतबा फिर नाकाम हुआ है। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक जाल बुना भारत ने और बड़ी मनसूबाबंदी की, लेकिन मुँह की खानी पड़ी। और ये सफारती सतह के ऊपर भारत को नाकामी का सामना क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये खासा एक अहम मामला है, इसके ऊपर बात करेंगे। दूसरा, इब्राहिम अकॉर्ड या मुआहिदा इब्राहिमी क्या है। इसराइल के मशरक़ वस्ती में असर रसूख बढ़ाने के लिए या ग्रेटर इसराइल के हवाले से अमेरिका का जो किरदार है उसके ऊपर बात करेंगे। और फिर कुछ इब्तदाई नुकात, और फिर उसके बाद वो इस्लामी ममालिक जिन्होंने अब तक इसराइल को तस्लीम किया, इस मुआहिदा इब्राहिमी के तहत इसका क्या इम्पेक्ट पड़ा। एक सारी सूरत हाल है जिसके ऊपर खासी अहम डिस्कशन जो है वो इस व्लॉग में करेंगे। आमना अली हमारे साथ डिस्कशन में होंगी और वकास अहमद होंगी। तो तफसीलात का आगाज़ वकास आपकी परमिशन से पहले आमना से करते हैं। आमना, भारत जो है हर महाज के ऊपर हमने कोशिश की कि उसने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो जाल बुने, बड़ी बड़ी मनसूबाबंदियाँ की, लेकिन वो हमेशा नाकाम हुआ है। एक और कोशिश भारत ने की है जो सफारती सतह के ऊपर उसको नाकामी का सामना करना पड़ा है। ये मामला है क्या? थैंक यू सो मच जानदेव। देखें जी, भारत को एक मरतबा फिर से हजीमत उठाना पड़ी, हजीमत का सामना करना पड़ा है, नाकामी का सामना। और SCO के बाद जो है अब ये दोबारा एक ऐसा मौका आया है जब हम देख रहे हैं कि डिप्लोमेटिकली जो भारत की एफ़र्ट्स हैं पाकिस्तान को पहलगाम वाक़े से जोड़ने के हवाले से, दहशतगर्दी फैलाने के हवाले से, वो एक मरतबा फिर से एक बुरी तरह नाकामी हुई है। और आपको बताएं कि इस मरतबा जो गुज़िश्ता रोज़ हमने अपनी वीडियो में ज़िक्र किया था क्वाड मीटिंग का, तो उसके एलामिये में जो एक जिस तरह से भारत चाहता था कि पाकिस्तान को बाकायदा नाम लेकर जो है इसकी मजम्मत की जाए और पहलगाम वाक़े के हवाले से, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और यहाँ पर ये जो कहा जा रहा है कि भारत को सिफारती नाकामी का सामना करना पड़ा है। क्वाड ममालिक जिनमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका और भारत खुद शामिल है, उनकी जानिब से इस मीटिंग के बाद जो एलामिया जारी हुआ है उसमें सिर्फ एक मजम्मत की गई है, सामने आई है जनरल वर्ड्स में। इसके साथ साथ जो मुतासरीन हैं, मुतासरा ख़ानदान है, उनके साथ हमदर्दी का इजहार किया गया है और उस स्टेटमेंट में। और ये भी कहा गया कि जो कल्प्रिट्स हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए, लेकिन जिस तरह से भारत चाह रहा था वैसा नहीं हुआ। और मैं तो कहूँगी कि जो इंडियन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं जयशंकर, उनको अब इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, क्योंकि पहलगाम वाक़े के बाद जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत की और बग़ैर किसी सबूत के जिस तरह से तमाम तर ये एक्टिविटी हुई है, और आज 2 माह गुजरने के बाद भी भारत मुसलसल जो है हम देख रहे हैं बुरी तरह नाकाम हो रहा है अपनी हर सतह पर जो है, चाहे वो जंग हो, इसके अलावा डिप्लोमेटिकली सिफारती सतह पर मुख्तलिफ सतह पर जो है बुरे तरीके से नाकाम हो रहा है। और ये एक लेटेस्ट अपडेट थी जो आपसे शेयर की। शुक्रिया आमना। अच्छा वकास, आपकी तरफ आते हैं। ये इब्राहिम अकॉर्ड्स या मुआहिदा इब्राहिमी जो है ये क्या है, तो ये बताएं। और दूसरा ये बताएं कि कौन कौन से मुस्लिम ममालिक हैं वो अब तक जो है वो इस मुआहिदे के तहत इसराइल को तस्लीम कर चुके हैं, सफारती ताल्लुकात उनके कायम हो चुके हैं। देखिए जहाज़ेब, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इंतहाई अहम टॉपिक है इस वक्त, न सिर्फ मशरक़ वस्ती बल्कि पूरी दुनिया में तमाम जितने भी ममालिक हैं उनका ख़ास तौर के ऊपर मुआहिदा इब्राहिमी के ऊपर जो वो ख़ास नज़र रखे हुए हैं। बेसिकली ये जो मुआहिदा इब्राहिमी है ये मुख्तलिफ़ इस्लामी ममालिक के साथ जो इसराइल और अमेरिका के दरमियान होने वाले जो मुआहिदे हैं उन मुआहिदों का मजमूआ है। इसका आगाज़ सबसे पहले 1979 से हुआ, जब 1979 और 1994 में उर्दन और मिस्र की जानिब से अमन मुआहिदा किया गया इसराइल के साथ। और 30-35 साल बाद ये ज़रूरत पेश आई कि इस जो मुआहिदा मिस्र और उर्दन की जानिब से किया गया था इसको जो है वो मज़ीद आगे बढ़ाया जाए और दीगर मशरक़ी वस्ती के जो ममालिक हैं उनको भी इसमें शामिल किया जा सके। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के पहले दौरे इक़्तिदार में 2020 में ये जो है मुआहिदा हुआ, जिसमें इब्तदाई तौर के ऊपर ये 6 ममालिक शामिल थे, जिनमें से 4 इस्लामी ममालिक थे। उसके अलावा अमेरिका और इसराइल ये 2 ममालिक भी उसमें शामिल थे, जिसमें एक एक करके तमाम जितने भी ममालिक थे जो 4 इस मुआहिदे में शामिल थे, जिनमें UAE था,
مراکش تھا، سوڈان اور بحرین، انہوں نے ایک ایک کر کے معاہدہ ابراہیمی کے اوپر دستخط کیے۔ پہلے مرحلے میں سب سے پہلے یو اے ای کی جانب سے معاہدہ ابراہیمی کے اوپر دستخط کیا گیا، اور دستخط کے تحت نہ صرف انہوں نے سفارتی سطح کے اوپر جو تعلقات ہیں وہ قائم کیے اسرائیل کے ساتھ، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ تجارتی سطح کے اوپر جو معاہدے تھے وہ بھی جو ہے اسرائیل کے ساتھ جو انہوں نے کیے۔ دوسرے نمبر کے اوپر بحرین کے ساتھ ہوئے، اور بحرین کی جانب سے جو معاہدہ کیا گیا وہ امن معاہدہ تھا، نہ صرف جو تجارتی بلکہ دو طرفہ امن قائم کرنے کے لیے بھی بحرین کے ساتھ جو معاہدہ طے پایا تھا۔ تیسرا جو مراکش اور سوڈان کے ساتھ جو معاہدہ ہوا ہے وہ بالکل ڈفرینٹ نوعیت کا یہ معاہدہ تھا، کیونکہ مراکش کا یہ ہمیشہ سے ہی یہ دعویٰ رہا ہے کہ مغربی جو صحرا ہے وہ ان کی مالکیت ہے، اور انہوں نے یہ دعویٰ ہمیشہ ہر فورم کے اوپر، نہ صرف اقوام متحدہ بلکہ ہر سطح کے اوپر انہوں نے اس معاہدے کی جو وہ اجاگر کیا۔ لیکن امریکہ سمیت جتنے بھی ممالک تھے وہ اس معاہدے سے جو ہمیشہ سے جو وہ انکاری تھے، لیکن جو ہی معاہدہ ابراہیمی کے تحت مراکش نے اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ یہ معاہدہ سائن کیا، تو اس وقت امریکہ نے باضابطہ طور کے اوپر جو ان کا حق مالکیت تھا مغربی صحرا کا، مراکش کا، اس کو قبول کر لیا۔ اس کے ساتھ ساتھ سوڈان کی جانب سے بھی اس معاہدے کے اوپر دستخط کیے گئے، اور اس دستخطوں کے بعد، اس معاہدے کی تکمیل کے بعد، امریکہ کی جانب سے، چونکہ سوڈان دہشت گرد ممالک کی فہرست میں شامل تھا، اس سے سوڈان کو نکال دیا گیا۔ بنیادی طور کے اوپر یہ جو امن معاہدہ ہے، اس کے نہ صرف سفارتی سطح کے اوپر، سیاسی سطح کے اوپر، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ مذہبی سطح کے اوپر بھی انتہائی دورس نتائج جو وہ مرتب ہوں گے، اور آئندہ آنے والا جو دور ہوگا مستقبل میں، اس میں تمام جو سفارتی، سیاسی اور مذہبی جو معاملات ہیں وہ ایک دفعہ جو ہے دوبارہ ابھریں گے، کیونکہ خاص طور کے اوپر یہ جو معاہدہ ابراہیمی ہے، اس کو جو جواز بنا کر پیش کیا جا رہا ہے، وہ اس جواز کو جو ہے سامنے رکھا جا رہا ہے کہ اس وقت دنیا میں جتنے بھی قومیں آباد ہیں، جتنے بھی مذاہب ہیں، مسلمان، یہودی، عیسائیت اور ہندو، وہ تمام جتنے بھی مذاہب ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے وہ پیغمبر مانتے ہیں، اور اس جو معاہدہ ہے، اس معاہدے کا نام بھی معاہدہ ابراہیمی اسی لیے رکھا گیا ہے کہ تمام مذاہب کے لوگ چونکہ وہ مانتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، تو اس معاہدے کے تحت وہ ایک چھتری کے نیچے آئیں تاکہ دنیا میں کیا میں امن لایا جا سکے۔ تو اس معاملے پہ ظاہری بات ہے، گریٹر اسرائیل کے حوالے سے بھی جو ہے وہ بات ہے، اور یہی منصوبہ ہے، اور ٹرمپ انتظامیہ ہم نے دیکھا ہے، ٹرمپ پہلے بھی جب آئے تو ان کا بڑا فوکس رہا ہے اسی معاملے پہ۔ 2020 میں ہی دبئی کا اسرائیل کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا، اس کے کچھ مین پوائنٹس جو ہیں وہ آمنہ سے لے لیتے ہیں۔ آمنہ بتائیں کہ اس معاملے پہ کچھ جو مین پوائنٹس کیا تھے؟ ابراہم ایکارڈز کے آلموسٹ 12 پوائنٹس ہیں، مین پوائنٹس آپ کو بتا دیتے ہیں۔ ایک تو دونوں ممالک جو ہیں ان کے درمیان ایک نارملائزیشن کی طرف جو ریلیشنز ہیں وہ اس معاہدے کا حصہ ہیں، اس کے ساتھ ساتھ سفارتی تعلقات قائم کرنا، جس طرح ایک دو ممالک جو ہیں ان کے درمیان چیزیں ہوتی ہیں۔ اسی طرح آپ کو بتائیں کہ تمام تر شعبوں میں، چاہے وہ ہیلتھ، ایجوکیشن اور مختلف اسپورٹس کے سیکٹر اور دیگر جو تمام تر شعبے ہیں، ان میں کوآپریشن بڑھانے کا معاہدہ جو ہے وہ بھی پوائنٹ جو ہے وہ بھی اس میں شامل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ ملیٹریلی بھی جو ہے ایک دوسرے سے ممالک تعاون کریں گے، اور اس کے علاوہ امریکن ایجنڈا جو ہے مڈل ایسٹ میں، جو تمام تر عرب کنٹریز ہیں ان کو اس میں شامل کرنے کے حوالے سے بھی یہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ شامل ہے اس معاہدے میں۔ اس کے ساتھ ساتھ تمام تر جو معاملات ہیں، چاہے وہ ٹیررزم سے ریلیٹڈ ہوں یا دونوں ممالک کے آپس میں جو ڈسپیوٹس ہیں، ان کو یونائٹڈ نیشنز کی جو قراردادیں ہیں ان کے اکارڈنگلی حل کیا جائے، اور افہام و تفہیم سے ایک دوسرے کی میوچل کانسینٹ کے ساتھ جو ہے اس کو حل کیا جائے۔ تو یہ بیسکلی، اور سب سے امپورٹنٹ یہ تھا کہ امن کا استحکام جو ہے، امن کے لیے جو ہے کوششیں کرنا۔ تو یہ کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں ابراہم ایکارڈ کے۔ اچھا وکاس، ایک طرف تو یہ امن کے پیغام والی بات ہے، اور دوسری طرف جو غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے اسرائیل کی طرف سے، ایک تو اس کے اوپر آپ کی انپٹ چاہیے ہوگی، اور دوسرا ایک شک یہ بھی ہے کہ اس معاہدے سے اگر کوئی اور معاہدہ ٹکرا رہا ہوگا تو پریویل جو ہے وہ یہ معاہدہ ابراہیمی جو ہے وہ کرے گا۔ تو یہ اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ سیز فائر کے حوالے سے خبر سامنے آئی، سیز فائر ہو گیا بٹوین فلسطین اور اسرائیل، پھر خلاف ورزی کی اسرائیل نے خود
اور پھر دوبارہ سے جو ہے وہ جس طرح کی بربریت اور ناانصافی اور ظلم اس وقت ہوا، اور دنیا میں ایسی مثال نہیں ملتی کہ آپ بمباری بھی کریں اور پھر جو بنیادی انسانی ضروریات ہیں، خوراک ہیں، ادویات ہیں، وہ پہنچانے کی اگر کوئی ملک، کوئی این جی او، کوئی تنظیم کوشش کرے، آپ اس کو بھی اٹیک کریں، اس کے اوپر بھی آپ بم برسائیں، اس کے اوپر بھی گولیاں برسائیں، تو دنیا کی ہسٹری میں اتنی بربریت نہیں ملتی۔ تو اس طرح کا مائنڈ سیٹ رکھنے والا ایک ملک جو ہے، اس کو اس طرح کے معاہدے میں امریکنز جو ہیں وہ انفلوئنس ہو کر مسلم ممالک کے اوپر جو ہے وہ اس طرح کے اقدامات کر رہے ہیں تاکہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے، کیونکہ پاکستان کا بالکل واضح موقف ہے۔ آخر میں آپ کا ان پٹ لے کے آمنہ کی طرف ضرور میں یہ بات پوچھوں گا کہ لیٹسٹلی ایک اسٹیٹمنٹ پاکستان کی طرف سے اسرائیل کے اوپر آیا ہے، لیکن پاکستان کا جو پاسپورٹ ہے اس پہ یہ تو واضح طور کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہ پاسپورٹ اسرائیل کے لیے کارآمد نہیں ہے۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو دوہرا معیار ہے اسرائیل کا، وہ اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں بھائی صاحب، صورتحال یہ ہے کہ ایک طرف امریکہ اور اسرائیل بنیادی طور کے اوپر یہ دونوں ممالک پوری دنیا میں قیام امن کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، لیکن دوسری جانب ہم نے یہ دیکھا کہ ایک طرف معاہدہ ابراہیمی کے تحت جو دیگر مشرق وسطیٰ کے جو ممالک ہیں، جن میں سعودی عربیہ اور باقی جو ممالک ہیں، قطر ہے، ان سب ممالک کو جو ہے شامل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دوسری جانب مشرق وسطیٰ میں ہی اسی معاہدے کے تحت جو کی پوائنٹ میں جو خاص طور پر جو سر فہرست جو ملک ہے اسرائیل، ان کی جانب سے غزہ میں بربریت ہم نے دیکھنے کو ملی، اور 1 لاکھ سے زائد جو نہتے فلسطینی ہیں ان کو جو وہ شہید کر دیا گیا غزہ میں۔ اور امریکہ کی جانب سے جتنی بھی قراردادیں مسلم ممالک کی جانب سے اقوام متحدہ کے فورم کے اوپر یا سلامتی کونسل کے فورم کے اوپر غزہ میں جنگ بندی سے متعلق یا اسرائیلی بربریت سے متعلق وہاں پر قراردادیں پیش کی گئی، تو امریکہ نے ان تمام قراردادوں میں اسرائیل کا ساتھ دیا اور ویٹو کیا، اس کی مخالفت کی، اور آج وہی ملک مشرق وسطیٰ کے دیگر ممالک میں جو وہ قیام امن کے لیے جواز بنا کر معاہدہ ابراہیمی کو پیش کرنے جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ابھی آپ کو یاد ہو کہ کچھ ہی ایک گزشتہ ماہ ہی امریکی صدر نے جو وہ سعودی عربیہ کا وہاں پر سعودی عرب کا دورہ بھی کیا، اور انہوں نے اس خواہش کا بھی اظہار کیا کہ وہ خوشی محسوس کریں گے اور ان کے لیے قابل فخر ہوگا کہ معاہدہ ابراہیمی کا اعلان سعودی عرب کی جانب سے کر دیا جائے اور وہ معاہدہ ابراہیمی میں باضابطہ طور پر شامل ہو جائے، کیونکہ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اگر پاکستان میں دیگر جو ممالک ہیں، جو خاص طور پر مشرق وسطیٰ کے جو ممالک ہیں، ان میں سعودی عرب کا کافی اثر و رسوخ ہے، اور اگر سعودی عرب معاہدہ ابراہیمی میں اگر شامل ہو جاتا ہے تو دیگر ممالک جو ہوں گے، اسلامی ممالک ہوں گے، ان کو معاہدہ ابراہیمی میں لانا جو وہ زیادہ آسان جو وہ تصور کیا جائے گا۔ اس لیے کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ سعودی عرب کو کسی طریقے سے معاہدہ ابراہیمی کے حوالے سے قائل کیا جا سکے تاکہ وہ معاہدہ ابراہیمی اسرائیل کے ساتھ جو وہ دستخط کر دے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ پاکستان میں اس حوالے سے مذہبی رجحان جو وہ بہت پایا جاتا ہے، اور اگینسٹ اسرائیل اور باضابطہ طور کے اوپر اگر بات کی جائے اگر مذہبی معاملات کی، تو سب سے بڑی جو پولیٹیکل پارٹی ہے، نہ صرف وہ خیبر پختونخوا میں بھی موجود ہے مذہبی نہ صرف وہ خیبر پختونخوا میں جو مذہبی سطح کے اوپر اس چیز کو جو وہ بہت دیکھا جا رہا ہے، اور اسرائیل کی جو ہمیشہ سے ہی مذہبی سطح کے اوپر جو مخالفت کی گئی ہے، اور پاکستان میں ہر سیاسی جماعت اور مذہبی جماعت نے ہمیشہ سے ہی اسرائیل کے جتنے بھی اقدامات اٹھائے جاتے رہے ہیں مشرق وسطیٰ میں، ان کی مخالفت کرتے رہے ہیں۔ اور سب سے بڑی جو سیاسی جماعت ہے، جو مذہبی جماعت ہے، جس کی نہ صرف خیبر پختونخوا، بلوچستان، بلکہ وفاق کے اندر بھی ان کی نمائندگی موجود ہے، JUI فے، جمعیت علماء اسلام فے، ان کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی جانب سے ہم نے 2 روز قبل دیکھا کہ ایک بڑا اجتماع ہوا، اور اس اجتماع سے انہوں نے خطاب کیا جس کا ایک بڑا حصہ معاہدہ ابراہیمی سے جڑا ہوا تھا، اور انہوں نے کھل کر اس کی نہ صرف مخالفت کی بلکہ اس چیز کا بھی اظہار کیا کہ اگر مستقبل میں معاہدہ ابراہیمی کی شکل میں اگر کسی بھی قسم کا کوئی عالمی دباؤ پاکستان کے اوپر پیش کرنے کی کوشش کی گئی یا دباؤ میں لانے کی کوشش کی گئی، تو وہ اس کے سخت الفاظ میں نہ صرف مذمت کریں گے بلکہ اس کا دفاع بھی کریں گے۔ اچھا، امنہ اسی معاملے پہ اسرائیل کے حوالے سے پاکستان نے بھی ایک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ دیا ہے، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، ان کی طرف سے کیا ویو لیا گیا ہے؟ بالکل جی، آپ کو بتائیں کہ چند روز قبل اپنی پریس بریفنگ میں نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی جانب سے یہ ایک سٹیٹمنٹ سامنے آئی تھی
اور انہوں نے اس امکان کو مسترد کر دیا کہ پاکستان جو ہے وہ ابراہم ایکارڈ میں شامل ہونے جا رہا ہے. ان کی جانب سے یہ کہنا تھا کہ ایسا کرنا جو ہے وہ فلسطین کے لیے پاکستان کا جو ایک دیرینہ مطالبہ ہے 2 اسٹیٹ سولوشن کے حوالے سے اس کے مترادف ہوگا. تو یہ ایک امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ تھی اس تناظر میں، کیونکہ اب ایک مرتبہ پھر سے یہ ابراہم ایکارڈ کے حوالے سے چیزیں جو ہیں کافی زیادہ ایکٹیو ہیں، ایوالونگ سچویشن ہے، لیکن پاکستان کا فی الحال جو ہے یہ تازہ ترین موقف ہے. دیکھیں اس کے ساتھ ساتھ آمنہ میں آپ کی بات کو کنٹینیو کروں گا کہ ابھی ریسنٹلی قومی اسمبلی کے اجلاس میں بھی یہ معاملہ جب زیر بحث آیا تو اسپیکر قومی اسمبلی سردار ریاض صادق کی جانب سے واضح طور کے اوپر قومی اسمبلی میں یہ رولنگ دی اور یہ کہا گیا کہ ہم اسرائیل کو ریاست تسلیم کرتے ہی نہیں، ہم بحیثیت ریاست تسلیم کرتے ہی نہیں، ہم انہیں بحیثیت قابض جو مانتے ہیں، کیونکہ وہ فلسطین کی زمین کے اوپر قابض ہیں. اور جہاں تک عباسی صاحب میں اس کو کنٹینیو کروں گا، جو شروع میں نے ایک بات کی تھی کہ 2 طرح سے جو وہ معاہدہ ابراہیمی میں لوگوں کو لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ممالک کو، جو سیاسی سطح کے اوپر اور جو مالی لحاظ سے جو بہتر ممالک ہیں ان کو تجارت اور سفارتی تعلقات کا جھانسا دے کر امن معاہدے کے تحت جو وہ ان کو معاہدہ ابراہیمی میں لایا جا رہا ہے. اور ایسے ممالک جو سفارتی سطح کے اوپر کمزور ہیں یا مالی سطح پر کمزور ہیں، تو ان کو جو عالمی پابندیوں کا سامنا انہیں کرنا پڑ رہا ہے، ان عالمی پابندیوں سے چھوٹ انہیں دے کر انہیں معاہدہ ابراہیمی میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور حالیہ مثال ان کی شام ہے. اس سے پہلے جسے میں نے ذکر کیا کہ مراکش اور سوڈان کے اوپر چونکہ پابندیاں تھیں، ان کو جو ہے وہ پابندیوں کی چھوٹ دے کے ان کو معاہدہ ابراہیمی میں لایا گیا. اسی طرح اب شام کے اوپر جو پچھلے 35 سال سے جو پابندیاں عائد تھیں، ان تمام پابندیوں کا خاتمہ کر دیا گیا اور ان کو نہ صرف سفارتی سطح کے اوپر بلکہ تجارتی سطح کے اوپر بھی ان کو جو وہ چھوٹ دے دی گئی ہے کہ وہ اپنی معاشی بدحالی کو ختم کرنے کے لیے وہ اقدامات اٹھا سکتے ہیں. تو یہ تمام سچویشن ہے جس کے ذریعے معاہدہ ابراہیمی میں لوگوں کو مختلف ممالک، مشرق وسطیٰ کے ممالک کو شامل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایسا ہی ہے، اور ہسٹری میں اس معاملے پہ کافی مثالیں بھی ہمیں یہ ملتی ہیں کہ یا تو کسی ملک کے اوپر پہلے پابندیاں لگائی جائیں، پھر ان پابندیوں کو ختم کیا جائے یا رجیم چینج کی جائے، یا اگر کسی ملک کے پاس کوئی وسائل ہیں تو ان وسائل کو لوٹا جائے، اور پھر اس کے بعد جو ہے معاہدے کیے جائیں، پھر ان معاہدوں کی خلاف ورزیاں کی جائیں، یک طرفہ طور کے اوپر جارحیت کا مظاہرہ بھی کیا جائے. تو یہ وہ ایک ہسٹری تازہ مثال ایران ہے کہ رجیم جی بالکل درست ہے. ایران میں بھی یہی کچھ ہوا، ایک اٹیمپٹ ہوئی رجیم چینج کی جو کہ ناکام ہوئی ہے. تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا. اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.